देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुम फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात थी उसमें किन खवाशात का इजहार किया गया और किस नौयत के खदशात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं इस मुलाकात के बाद, उसके मकासद क्या थे, एक तज्जिया पेश करेंगे। इजराइल अब्बास बागता क्यों है, हुकूमत के लिए शर्म की बात कैसे, इस्लामाबाद के एक मॉल के अंदर जुल्म की दास्तान कैसी रकम हुई और जज का इमरान खान को किस नौयत का मशवरा दिया गया। सबसे पहले देखिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई वो पहले से तय थी। ईरान और इजराइल की जंग का उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। फिर आप ये भी देखें कि वो मुलाकात जो है वहाँ सहाफ़ी नहीं थे, कोई और नहीं था। वो मुलाकात अकेले में हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान। उस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तो मीडिया से बात की और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ से मिलना। ठीक, अब बेशक सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की उनको बाईपास करके मिला गया, लेकिन सवाल ये है कि ये मुलाकात जब हुई तो आखिर उसमें क्या डिस्कस किया गया होगा। बहुत मुश्किल है वहाँ से ख़बर निकालना। वो जो बातें हुई हैं वो यकीनन खुफिया हैं, लेकिन एक अरसा पहले, डेढ़ हफ्ता पहले मैंने आपको ज़िक्र किया था कैंप डेविड का कि वहाँ पे जनरल अयूब खान भी गए थे, यकीनन ज़िया-उल-हक भी गए थे और वो जगह है जहाँ माइदे के दस्तखत किए जाते हैं। ये कैंप डेविड तो ना गए, वहाँ पे भी खुफिया सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अब मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की, वो भी समझ लें कैंप डेविड जैसे ही हालात थे जहाँ पे कुछ बातचीत करनी थी। तो हम अगर तज्जिया करें, दिमाग को लड़ाएं और सोचें कि आखिर क्या वजह है कि ये मुलाकात क्यों हुई होगी और इसके मकासद क्या हुए होंगे। तो इसमें एक शेर भी है, आई थिंक अहमद फराज अहमद का है, ये किसी और का, कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़े आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो क्या आसिम मुनीर साहब ने कहा होगा आर्मी चीफ ने कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान का पानी जो बंद है, सिंतास जो मायदा है उसको ठीक करें। फिर जो अमेरिका और भारत के तल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं रहे बज़ाहिर जो हमें लगता है। क्या वजह है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे आ गए हैं और भारत जो है वो बड़ा मायूस है और बड़ा चीख रहा है और चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात क्यों हुई। तो ऐसे आलम में जो टैरिफ के बाद चीन और अमेरिका के तल्लुकात में कशीदगी आई थी, क्या पाकिस्तान उसके अंदर कोई अपना किरदार अदा करेगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। भारत को नाराज़ करना और पाकिस्तान के साथ राज़ी हो जाना और तल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना और ईरान और इज़राइल की जंग का होना और डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे मुलाकात करना, कहीं पाकिस्तान को ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हमारे लिए बेहतर हों, जैसे मिनरल्स की बात हो रही थी, जैसे एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको असल बॉर्डर बना देना है। ईरान के दस्तखत करवाने में मामन साबित होना है आपने कि जो जौहरी हथियार वो बना रहा था, उस मायदे की जो उसने खिलाफ वर्जी की थी जिससे वो दस्तबरदार हो चुके थे, दोबारा से ईरान उसके ऊपर दस्तखत कर ले। मदनियात पर कब्ज़ा मैं फिर से रिपीट करूँगा। और इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से क्या बात हुई, चूँकि तुर्किया, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक जो हैं वो पहले से रज़ामंद हैं कि हम इज़राइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। बासूरत दीगर ये जो ग्रेटर इज़राइल का मनसूबा था, उसमें कहीं पाकिस्तान को ये तो नहीं लगता कि हम अचानक से जो वॉर हो जाए, जैसे 9/11 हुआ था तो हमने अमेरिका को अड्डे देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस जंग को लड़ा था और फिर हम जीत के थे। ये बात मैंने मुशर्रफ साहब के सामने बैठ के उनसे पूछी थी। मैंने बहुत अरसा 5 साल उनको कवरेज दी। मैं दर्जनों मरतबा उनके घर जाता रहा। मुशर्रफ साहब के यहाँ जितने भी टॉक शो होते थे, उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी वो सर्विसेज में उनको प्रोवाइड करता रहा मुशर्रफ साहब को। प्लस ये भी इज़हार कर दूँ, उनके जितने जलसे होते थे अपनी पार्टी के, वो जो आप सोशल मीडिया पे लाइव देखते थे, लंदन से बैठ के जो स्पीच करते थे, वो मैं ही था उसके पीछे जो उनको दिखाते। तो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि हमें पता था ये सारी चीज़ें होनी हैं, तो हमने इसलिए अमेरिका को अड्डे दे के वो सारे अमल करवाए थे कि अचानक अगर इज़राइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमलावर हो जाते, जैसे अफ़गानिस्तान पे हुए, तो उन्होंने पहले हमें कुचलना था और फिर अफ़गानिस्तान की तरफ जाते। तो इसलिए हमें पता था, हमें अपनी फ़ौज के ऊपर भरोसा था कि हम ये जंग आहिस्ता आहिस्ता लड़ लेंगे। तो क्या आसिम मुनीर साहब भी उसी पॉलिसी के ऊपर गमज़न है और पाकिस्तान के जर्नैलों ने आज तक
بھٹو صاحب کو مارنا ہو، معذرت کے ساتھ ہم الزام لگاتے ہیں امریکہ نے مروایا. بینظیر شہید چلی جائے، امریکہ نے مروایا. لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگ جائے، امریکہ نے مروایا. ریاست ہماری، فوج ہماری، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے، لیڈر ہمارے. تو بھلے امریکہ نے ہی مروایا تو بھٹو صاحب کو پھانسی تو پاکستانی عدالتوں نے دی. اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. ضیاء الحق سب دنیا سے چلے گئے. یہ ساری کہانیاں جو ہوتی ہیں ہم ملبہ وہاں ڈالتے ہیں لیکن مورا تو اپنے بنتے ہیں. تو 9/11 کی جنگ ہو، موجودہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، تو کیا ہم پھر سے شیعہ مسلک کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور امریکہ کا ساتھ دے کے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر کے میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کیا پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے سنی شیعہ فسادات کو جنم دیں گے اور اس کے اوپر ڈالر کمائیں گے اور یہ فساد پھر سے برپا ہوگا؟ اس ملاقات کا کیا امپیکٹ آیا، کیوں ہوئی، اس کے اوپر آرمی چیف ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، صدر پاکستان ہوں یا آرمی چیف ہوں، پوری قوم کے سامنے بیٹھیں، قوم سے خطاب کریں اور ان کو بتائیں کیا ہوا. جو باتیں ملکی انٹرسٹ میں ہیں بے شک نہ بتائیں، جن کو بتانے کی وجہ سے سلامتی کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اوورال ڈی جی ایس پی آئیں سامنے اور ان کو بیان کرنا چاہیے کیوں ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں کیا طے ہوا اور کیا عمران خان بھی ڈسکس ہوا ہو گیا. وہ چیزیں تو بہت پیچھے رہ چکی ہیں. کیا خامنہئی کو مروا کر پاکستان میں سنی فسادات جو ہیں وہ پھر سے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جن چیزوں کا میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں، یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں جس میں بھارت پیچھے چلا گیا، پاکستان کو امپورٹنس مل گئی، چین، پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ ایک پیج پہ آگے، ادھر سے اسرائیل کی اور ایران کی جنگ جاری ہے. ایسے عالم میں ملاقات کا ہونا جو کہ پہلے سے ملاقات طے تھی لیکن اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، تاہم ہو گیا، تو اس میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتری کا ہی باعث ہونی چاہیے. کچھ انہوں نے بہتر ہی سوچا ہوگا لیکن بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جن کو میں آخری مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، کشمیر لائن آف کنٹرول کو اصل بارڈر کی شکل دینا، ایران سے دستخط کروانے کی وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، پاکستان کے اندر جو مدنیات ہیں اس کے اوپر قبضہ یعنی کہ ان کی وہ جو معاہدہ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا. یہ خدشات ہیں. اس کے اوپر بات کی جائے تو میں بڑی طویل بات کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال سے اتنا نالج کافی ہے دیکھنے، سننے، ماننے، چاہنے اور سمجھنے والوں کے لیے. پاکستان کی خبروں کے اوپر جلدی سے بات کر لیتے ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں اس میں. بلکہ ایک اور چیز بھی ہے، میں اس کو سب سے پہلے ڈسکس کروں گا کہ کیا جب آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل امریکہ سے دورہ کر کے آئیں گے تو کیا جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کے چاپلوس وزیر اعظم معزز کے ساتھ کیا وہ پھولوں کا گلدستہ لے جا کے جو آرمی چیف ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کو دینے جائیں گے؟ ان کی مرضی. اب دیکھیں کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے، لیکن ان کو بائی پاس کر کے جب یہ بات کی گئی ہے تو یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کی مرضی سے گئے لیکن یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے اور پھولوں کے گلدستے کیوں دیے جائیں گے؟ یہ بات نواز شریف صاحب کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ اس لیے اس کے پیچھے عمران خان ہے، اس کی وجہ عوام پاکستان ہے، اس کی وجہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہیں وہ عوام ہیں. کیوں؟ جب تک یہ سارے سیاستدان پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہیں وہ چاپلوسی کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے وہ دیکھو عمران خان آ رہا ہے، آپ کی خیر نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے یہ چاپلوسی کی انتہا کیے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسی چیزیں نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے پلٹ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں. اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو نام نہاد سیاستدان ہیں جنہیں شرم سے میرے خیال سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا، وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف سے ملاقات پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. اور آج ثابت ہوا، آپ دیکھیں اور ذرا سے غور کریں کہ 47 کی پیداوار جو یہ لوگ ہیں یہ ثابت ہے. اور اقتدار کی خاطر یاد رہے کہ یہ لوگ اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھولوں کا گلدستہ دینا اور چاپلوسی کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اسرائیل جو ہے وہ آواز باغتا کیوں ہے. میں داد دیتا ہوں ایران کی عوام کو، ان کی لیڈرشپ کو، جس مرضی مسلک سے ہیں تو مسلمان، انہوں نے میں کہتا ہوں کہ بہترین طریقے سے جنگ لڑی ہے. اسرائیل آواز باغتا ہوا. امریکہ اسرائیل کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ جو ایران ہے وہ اس حد تک کھڑا ہو جائے گا، ڈٹ جائے گا، بکے گا نہیں، جھکے گا نہیں. تو جب انہوں نے جوابی کارروائی کی، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، ساری چیزیں کی، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی جائیں کدھر، کریں کیا، ہو کیا رہا ہے، ہوا ایسے کیوں اور اس کے پیچھے چیزیں ہیں کیا. اور جب کسی قوم کے پاس لیڈر ہو نا آیت اللہ خامنہئی جیسا، تو پھر
بات بڑے دور تک پہنچ جاتی ہے اور پھر لوگ مقابلہ کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جذبات ہونے چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے 313 بھی لڑے تھے, خیر ان سے مشابہت نہیں کی جا سکتی. آیت اللہ ہمنائی اسپتال پر حملے کے لیے جواب دہ ہوں گے. اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اسپتال پہ حملہ کیوں کیا؟ آپ ہمارے شہر کے شہر اجاڑ دیں, آپ لاکھوں فلسطینیوں کو مار دیں, کھانا کھاتے ہوئے چھین لیں اور مار دیں, تو یہ پوچھتے ہیں اسپتال پہ حملہ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں انسانیت کی بات کریں تو یہ ظلم ہے, یہ جرم ہے, لیکن جیسا کرو گے ویسا برو گے. غزہ کے اسپتالوں پر حملے کر کے ظالم اسرائیل نے کبھی نہیں کہا کہ آج یہ خود سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسپتال پہ حملہ کیوں ہوا, اور اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اب ایران پر قہر نازل کرے گا. اور امریکہ کے بھی اسرائیل پر حملوں کی حمایت کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا ہے. دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونے سے خبردار کیا ہے, جبکہ ایران اپنی روز اول والی پالیسی پر ڈٹا ہوا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے اور بم کا بدلہ بم سے لیا جائے گا. دبئی, ترکیہ, روس, ایون سعودی عربیہ یہ بیک ڈور کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. امریکہ اس میں شامل ہے, اسرائیل کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے معاملات سنبھل جائیں. لیکن اسرائیل بڑا حملہ کر کے اس کے بعد جشن منا کے ہی چیزوں کو ختم کرے گا, وہ ہار نہیں مانے گا, چونکہ پہلی دفعہ ان کو پچھلے 25-30 سالوں میں ایران نے منہ توڑ جواب دیا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ کول, وہ باتیں, وہ جملے, وہ تقاریر اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایران کے لوگ جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے. تو اسلام آباد کے ایک مال کے اندر, مال آف اسلام آباد ظلم کی ایک داستان کیا ہوئی کہ مال آف اسلام آباد میں, یہ اسلام آباد کے مرکز میں بلو ایریا کی ایک بلند کمرشل عمارت ہے. یہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کا منصوبہ تھا. کچھ وقت کے لیے اس کو سیل کر کے تعمیراتی کام بھی روک دیا گیا تھا. اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے بیریا ٹاؤن ملک ریاض سے اربوں روپے کا ٹیکس لینے کے لیے اس عمارت کو نیلام کرنے کا اشتہار دے دیا ہے. اور آج اس عمارت کی نیلامی ہے. اس عمارت میں دکانیں خریدنے والے در در کے دھکے کھا رہے ہیں کہ ان کی جمع پونجی سے خریدی پراپرٹی کو کس قانون کے تحت نیلام کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شہری درخواست کر چکا ہے کہ اس عمارت میں اس کی 20 کروڑ کی دو دکانیں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے اس نے لی تھی, بیٹوں کے نام ہیں, اور شہری کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. ملک ریاض دبئی میں بیٹھے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس عمارت میں ان کے نام صرف ایک پینٹ ہاؤس ہے. یہ تمام حقائق CDA اور FBR کے علم میں ہیں, مگر کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے جو کرنا ہے, جنہوں نے کرپشن کرنی ہے, جنہوں نے اس کو لوٹنا ہے, وہ لوٹ لیں گے. چونکہ ملک ریاض باہر بیٹھے ہیں اور تو ان کی کوشش تھی کہ یہ واپس آ جاتے, لیکن یہ واپس نہیں آئیں گے. چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. اور پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا, علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اشارہ دیا, مشورہ دیا اور فارمولہ دیا. کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو بیٹھے ہیں, جب وہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیں گے اور اس راستے پر چل پڑیں گے جس کے لیے آئینی طور پر ان کو رکھا گیا ہے, تو ملک بھی ٹھیک اور حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ خود بھی ٹھیک ہو جائیے. جج کا طریقہ انصاف کو کیسا مشورہ, یعنی کہ عمران خان کو کیسا مشورہ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ 8 فروری کے الیکشن کے وقت کیا زمینی حالات تھے. تو جسٹس مندو ہیل بولے کہ میچور سیاسی جماعت غیر یقینی کی ایسی صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ ہمیں دوش دینا چاہتے ہیں تو دیں, میں یہ الزام اپنے سر لے لیتا ہوں, لیکن جتنا ہم مقابلہ کر سکتے تھے ہم نے کیا. اندازہ لگائیں کہ جج صاحب کو پتہ بھی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے وقت PTI کے ساتھ کیا ہوا, اور اتنے سکون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا. ایک نہتی اور پرامن سیاسی جماعت مقابلہ کرنے کے لیے وہی کرتی جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا, تو ملک میں انارکی اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی. بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اپنا آئینی کردار ادا کرے, وہ مظلوم جماعت کو الزام دے رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں کہ تم نے مقابلہ نہیں کیا, تم بھی بندوق لیتے مارتے ان کو, تم بھی جاتے فارم چوری کر لیتے, تم زد و کوب کر لیتے, تم بھی بندوق رکھ لیتے. میں کہتا ہوں کہ ان ججوں کے اوپر معذرت کے ساتھ لعنت بھیجی جا سکتی اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, عمران خان, PTI کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا آج تک. انہوں نے صرف ریلیف دیے ہیں اور ظالموں کے کہنے کے اوپر لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں. ہماری قیادت کو مارا ہے, ہماری جمہوریت کا قتل عام کیا ہے. مریم نواز کا سچ کیسا, کہتی ہیں امیر تو باہر چلا جاتا ہے, غریب علاج کے بغیر تڑپتا جان دے دیتا ہے. مریم نواز کا ایک تقریب سے خطاب. سچ کہا آپ نے, اس کے اوپر بہت بات چیت ہو سکتی ہے.
آپ کے ابا بھی تو باہر آ گئے نا تڑپ تڑپ کے، تو وہ بھی وہاں رہتے نا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.